तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाज़रीन, आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्म में अयाज ज़रीफ खुशामदीद कहता है, जहां पर हम पैदाइश की किताब पर गुफ्तगू करते हैं। पैदाइश की किताब बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, पुराने अहदनामे में पहली किताब, और तौरात में सबसे पहले। पिछली किस्त में हमने इसके मुसन्निफ की शिनाख्त की बात की थी और हमने कहा कि मूसा ने 1500 कबल अज़ मसीह में लिखी पैदाइश का नाम पुराने अहदनामे के तौरात के यूनानी तर्जमे से लिया गया, लेकिन इब्रानी में इस किताब का नाम इब्तिदा में ये इस किताब की पहली आयत के पहले 5 लफ्ज़ों से लिया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम और मेरे भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहना बहुत चाहूँगा, शुक्रिया भाई। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आज पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत के करीब हैं, और इससे पहले कि हम इन आयात के बारे में बातचीत करें, हम इसके बारे में एक अमूमी तासर को देखना चाहते हैं कि पैदाइश की किताब के पहले बाब की खसूसियात क्या हैं। मिसाल के तौर पर 7 का अदद जुबान दानी या अददी कमाल है जो इस बाब को खासियत बख्शता है। दरहकीकत ये बाब अजायबात से भरा हुआ है, और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि इब्रानी हरूफ तहजी 22 हरूफों पर मुश्तमिल है, मगर इस बाब में एक हरफ बिल्कुल गायब है और सिर्फ 22 हरूफ का ही जिक्र यहाँ पर किया गया है। 3 ज़रबे 7 हरूफ 21 क्यों बन जाते हैं? अच्छा, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये 7 के ग्रोह में से एक है, लिहाजा कौन सा हर्फ इस बाब में जाहिर होता है जो इस जुबानदानी का सिरा है। देखें, आलमों ने इससे बयान नहीं किया है। मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है अल-कंज़ फ़ी अलूम अबरानी ज़ुबान के बारे में, जिसे डॉक्टर बदर मोहम्मद ने तहरीर किया है। उसने कहा है कि लफ्ज़ सीन का मतलब है मदद, और मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले बाब से ये लफ्ज़ बिल्कुल गायब क्योंकि है। ये बाब तख्लीक का बाब है। यकीनन, और तख्लीक में खुदा ने अपने कलमे के अलावा और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं उसने किया। कहा और हो गया। बिल्कुल, और ईमान से ही हमें पता चलता है कि आलम खुदा के कहने पर बने। हमें 10 अहकाम में भी एक हरफ कम मिलता है जो है ते। हर्फ ते किस चीज़ को जाहिर करता है? ये जाहिर करता है सांप को। गोया वो हमें आगाह करना चाहता है, और पैदाइश में जब हम पढ़ते हैं कि उसने आदम और हवा को एक ही हुक्म दिया और उन्होंने उसे तोड़ा, और जब हमें 10 अहकाम दिए गए तो बताया गया कि शैतान धोखा दे सकता है। हम वापस पैदाइश के हरूफ 5 की तरफ आते हैं जो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है, और जब हम गौर करते हैं तो देखते हैं सिर्फ 21 हरूफ ही बाकी बचे हैं। ये नाम खुदा इस हिस्से में लिया गया है बाब 2 की तीसरी आयत तक। मुद्दत जो 35 5 ज़रबे 7 है, हमें इसमें 7 का ग्रोह मिलता है जो कि इस बाब के पहले लफ्ज़ में जाहिर होता है। जो कुछ आपने कहा मैं वाकई मुतासिर हुआ हूँ। बाइबल में मौजूद हर हर्फ का मकसद है, और जब इसका जिक्र नहीं हुआ, इसका भी एक मकसद सही, है। ठीक है। जब वो तख्लीक कर रहा था तो उसे किसी की जरूरत नहीं थी, और जब उसने हमें 10 अहकाम दिए तो उसने हमें शैतान के धोखे से खबरदार किया। जी। हम खुदा की किताब को खुदा की देख रहे किताब। हैं और कोई धोखाधही उस तक नहीं पहुंच सकती, सही। कलाम मुकद्दस तक। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी। आइए इस पहली आयत पर गौर करें। इब्तिदा में खुदा ने जमीनों और आसमान को बनाया। आप इस कुलीदी आयत को इस किताब और पूरी बाइबल के हवाले से कैसे देखते हैं? दरअसल इस आयत के अंदर हमें हैरान कुन लफ्ज़ मिले हैं जो बहुत ज्यादा हैं। इसमें से कुछ हिस्से का जिक्र मैं करूंगा, लेकिन इसका सारा सेहरा रूसी साइंसदान आयवन बेन को जाता है, जिसने रूस छोड़ा और कनाडा चला गया। उसने बाइबल मुकद्दस के हैरान कुन अददी हिंसों की खोज में तकरीबन 50 साल गुजारे हैं। जब वो मरा
تو اس نے پیچھے تقریباً 40,000 صفحات چھوڑے اور وہ کینیڈا کے ڈاکٹر سپینسر کو دیے گئے اور اس نے تقریباً 2.5 سالوں میں انہیں پڑھا اور پہلی آیت میں حیرت انگیز تعجب پایا جو کہ یہ ہے کہ اسے 7 لفظوں پر مشتمل کیا گیا جو کہ تقریباً 28 حروف میں مثلاً 4 ضربے 7 ہے اور عبرانی میں پڑھی ہے برشیت، بر، الوہیم، پر، ہشمائم اور ہم ہرٹز۔ اسے ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا، اور یقیناً آپ نے ابھی عبرانی میں بھی اس کا حوالہ دیا۔ بھائی یوسف، آپ اس پر اپنی بات جاری رکھیے۔ یہ عبرانی تلفظ کے ساتھ لکھی گئی مگر حروف عربی میں ہیں۔ جی، بریشیت، الوہیم، ہشمائم، وٹ اور ہرٹز یہ 7 لفظوں پر مشتمل ہے اور یہ 28 حروف ہیں، اور ہم نے یہ غور کیا کہ ان کے درمیان حروف ایٹ کوئی حروف نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلا اور آخری حرف اے سے زیڈ تک ہے، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اول اور آخر۔ یہاں اے اور ٹی عبرانی کے مطابق پہلا اور آخری حرف ہے۔ صحیح۔ الوہیم 5 حروفی ہے، 7 ایٹی حروفی ہے۔ ہشمائم بھی 5 حروفی ہے اور یہ ایٹی کے ساتھ 7 حروفی ہے، لہٰذا ہمارے پاس کل 28 حروف ہیں۔ لفظ 7 کا ذکر کیا، درمیانی لفظ چاہے آپ اسے پہلے لیں یا بعد میں، یہ حروف صرف اور صرف 7 ہیں اور 7 ہی رہیں گے۔ آئیں اسے غور سے دیکھتے ہیں، اور پہلا حصہ جو 14 حروف پر مشتمل ہے اور محدود حرف 14 147 ضربے 2 میں شامل ہے۔ اور جب ہم آیت میں ذکر کیے گئے ناموں کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آسمان زمین یہ مکمل 14 حروف پر مشتمل ہے اور 2 ضربے 7 جسے ہم جاری رکھیں گے ان 3 الفاظوں کی عددی حروف کی اہمیت جو کہ خدا، آسمان اور زمین ہے۔ ان حروف کا انداز خیال اور ترتیب اہمیت زبور ہے۔ اس جملے میں ایک ہی فعل ہے یا عبرانی میں اس کی اہمیت قیمت 203 ہے۔ عددی الفاظ 3 اور 4 زبور حروف ہے۔ الہیت کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور یہ 7 حروف پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اسی طرح جاری رکھیں تو اس آیت میں جو نام لیے گئے ہیں وہ خدا اور آسمان اور زمین کو مکمل کرتے ہیں جو 14 ضربے 2 حروف سے مل کر بنے ہیں۔ ان حروف کی عددی اہمیت 7 ضربے 111 ہے۔ وہ شخص ٹھیک تھا، اس نے اپنی ساری زندگی اس کے مشاہدے پر صرف کر دی تھی۔ میں نے متی کی انجیل کے پہلے باب میں ایک بار پڑھا تھا کہ یونانی میں بھی یہی والے عجائبات پڑھے تھے، لہٰذا جو کوئی نئے اور پرانے عہد نامے کو اپنی مقامی زبان میں صحیح سیکھ کہا سکتا آپ ہے، نے، بے شمار بالکل خزانے ٹھیک۔ کھول سکتا ہے۔ کسی نے ایک قصہ کہا کہ متی کے پہلے باب میں عجائبات کو دیکھا ہے اور اسے لکھنے کے لیے تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ متی محصول لینے والے نے خود سے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی اسے ایسا کرنے کی صلاحیت تھی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک سے خدا کی طرف سے آئیں بولتے اس تھے۔ چیز کے بارے میں بات چیت کریں جو پہلی آیت میں موجود ہے، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ صحیح۔ ہم پہلے ہی تفصیل سے بات کر چکے ہیں عددی عجائب کے بارے میں جو پہلی آیت میں موجود ہے۔ اب ہم ابتدا کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور جاننے کی ضرورت ہے کہ ابتدا میں کا کیا مطلب ہے۔ یوحنا، مرکز اور لوکا 1 کے باب میں یہ لفظ ابتدا میں 3 مرتبہ مختلف معنوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور آئیں ہم اسے یوحنا کے پہلے باب کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور خدا کلام کے ساتھ تھا اور خدا کلام تھا۔ یہ سب پرانا ہے، اصطلاح کی شدت کی بدولت ابتدا میں بذات خود نہیں لیکن ابتدا میں تھا۔ صحیح۔ لہٰذا اگر اس نے کہا ابتدا کلام ہے یا کلام موجود ہے، زیادہ زوردار جملہ نہیں، لیکن ابتدا میں کلام تھا، مطلب یہ کہ ابتدا میں کوئی مقام لاکھوں سالوں پہلے، جیسا آپ کو اچھا لگے، کلام پھر بھی موجود تھا۔ اور پھر کلام موجود ٹھیک تھا۔ ہے، جب ابتدا کے نام سے کوئی چیز شروع ہوئی تو ابتدا سے پہلے کلام تھا۔ ٹھیک ہے، یقیناً۔ گویا کہ وہ ابتدا میں ہی تھا، مطلب خدا کا کلام ابتدا میں تھا۔ جو کہ یوحنا کے پہلے باب کی پہلی آیت میں بیان کیا لازوال گیا ہے۔ جو کہ سچ میں لازوال ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد پیدائش 1:1 میں خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا۔ اب سائنسداں جو کچھ مرضی کہیں کہ لاکھوں سالوں پہلے زمین بنی تھی۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ خدا تخلیق کرنے والا خدا ہے، اور یہ نہیں بتاتی کہ کب، مگر یہ بتاتی ہے کہ خدا اس کا تخلیق کرنے والا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے زمین کی بنیاد کو رکھا گیا، اور 6000 سال کا اور ہمارے عرصہ خدا اتنا کے لیے پرانا عرصہ صحیح۔ نہیں، مگر یہ پھر بھی بہت لمبا عرصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وقت کے اعتبار سے یہ ابتدا نمبر 2 ہے۔
تیسری ابتدا مرکز کے پہلے باب میں ملتی ہے، لوکا کے پہلے باب میں ملتی ہے اور مقدس یوحنا کے پہلے باب میں ملتی ہے، اور ہمیں یہ ابتدا یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں بھی ملتی ہے، جب ہمیں خداوند یسوع مسیح کی انجیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کب ظاہر ہوئی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ شروع ہی سے چشمدید گواہ تھے، خدا کی خدمت کرنے والے تھے جب یسوع نے اپنی منادی شروع کی تھی، اور یہ بتاتی ہے کہ یوحنا 1:1 میں یہ لکھا ہے، زندگی کے کلام کی بابت جو ہم نے ابتدا میں دیکھا اور اسے سنا اور اسے اپنے ہاتھوں سے چھوا، کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو، جیسا یوحنا 15 باب میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ مسیح کی خدمت کا دور ہے۔ اس طرح یہ تیسری ابتدا ہے۔ ٹھیک ہے، ابتدا وہ یوحنا 1:1 میں وہ ازل سے لازوال ہے۔ وقت کا آغاز ہے پیدائش 1:1 میں ابتدا میں، اور پھر مسیح کے ظہور ہونے اور زمین پر اس کی خدمت کے بارے میں ہم نے مرکز 1:1 میں دیکھا ہے، لوکا 1 میں، اور پھر یوحنا کے 15ویں باب میں۔ خدا کا کلام بیش قیمت ہے اور ابھی تک ہم پہلی آیت پر ہیں۔ یہ ایک دریا کی طرح ہے جو بہت گہرا ہے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ پیدائش کی پہلی آیت میں مصنف نے کیوں فعل کا استعمال کیا اور بنایا کو فعل پر استعمال نہیں کیا، اور کیا فرق ہے دونوں فعلوں کے درمیان بنایا ہوا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی بھائی یوسف۔ یہ فہرست یہاں سب چیزوں کے درمیان کس نے بنائی تھی، اور اس نے اسے غیر مادہ سے نہیں بنایا تھا مگر اس نے اسے خام سے بنایا تھا، اور یہ میز ترخان نے لکڑی اور کیلوں کے ساتھ بنائی تھی۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے بنائی تو اس نے کسی چیز سے نہیں بنائی تھی۔ ایمان سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے، کیونکہ اس نے کہا اور وہ وجود میں آ گیا۔ کلام سے مراد یہ ہے کہ یہ فعل تھا جو پہلے باب کی آیات میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ خدا کی تخلیق کو پیدائش میں 3 مرتبہ بتایا گیا ہے۔ اس نے مادہ بنایا، آسمان اور زمین بنائے۔ اس نے 21ویں آیت میں تمام جانداروں کو پیدا کیا اور سمندر کے کل جانداروں کو بھی پیدا کیا، اور پھر 26ویں آیت میں اس نے روح کو تخلیق کیا، انسان کو بنایا، اور پھر اس میں زندگی کا دم پھونکا۔ علم لسانیت کے علماء کہتے ہیں لفظ تخلیق کیا ساری بائبل میں غالباً 50 دفعہ بیان ہوا ہے، اور یہ سب تخلیق کو منسوب کرتے ہیں بغیر کسی چیز کے۔ صحیح۔ دراصل غیر مادہ سے تخلیق کے عمل پر یقین رکھنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی، اور وہ وضاحت کریں کہ کیسے دنیا خود بخود بن گئی۔ تخلیق کے بارے میں سب سے مقبول نظریہ بگ بینگ نظریہ ہے، یا وہ زبردست دھماکہ یہ نظریہ بیان کرتا ہے کہ دنیا تیزی سے پھیل رہی ہے، اس لیے اس کی بھی ایک ابتدا تھی، پھر ایک دھماکہ ہوا جو اس کے پھیلنے اور بڑھنے کا سبب ہوا، مگر پھر یہ پھیلاؤ، یہ ابتدا، کیا اس کا خلق کرنے والا نہیں جس نے اسے تخلیق کیا؟ کیا دنیا خود بخود وجود میں آ گئی؟ بھائی یوسف، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ارتقاء کے نظریات تخلیق کو ایک بیکٹیریا سے منسلک کرتے ہیں، مگر اس نے یہ مسئلے کا حل نہیں نکالا تھا۔ سوال برقرار رہتا ہے کہ چھوٹے ماخذ کس نے تخلیق کیے تھے تاکہ اس کے نظریے پر ہم یقین کر سکیں۔ آئیں ان دلائل کو غور سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ چھوٹے ماخذ کا وجود کون لایا تھا۔ غیر مادہ، یہ ممکن نہیں۔ یعنی اگر ہم خدا کو تخلیق سے نکال دیں تو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے، کیونکہ خدا ہی ہے جس نے غیر مادہ سے تخلیق کیا۔ لیکن جو کوئی بھی خدا کو اس توازن سے خارج کرتا ہے گویا وہ کہتا ہے غیر مادہ۔ غیر مادہ سے کچھ تخلیق کرنا عجیب بات ہے جس کی کوئی منطقی وجہ نہیں۔ صحیح۔ ایمان یہ ہے کہ خدا نے دنیا کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، یا دوسری کائنات کی یہ حیرت انگیز اور پرمغز روانی محض اتفاق سے ہوئی، اور وہ زبردست دھماکہ ہوتا ہے۔ پھر دنیا ترتیب میں آتی ہے۔ دیکھیں، کسی نے دلیل دی جس نے بھی کہا کہ دنیا اتنی ترتیب کے ساتھ اس بڑے دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ یہ ایک دھماکے سے وجود میں آیا اور تمام حروف بکھر گئے اور لغت بن گئی، یعنی ایک لغت بن گئی۔ یہ کائنات کمال ہے۔ تو کیسے ایک شاندار دنیا ایک بے ترتیب دھماکے کا نتیجہ ہو سکتی ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے پیچھے ایک بنانے والا ہے۔ ماسٹر مائنڈ ہے۔ صحیح۔
ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا اور زمین ویران اور سنسان تھی۔ آئیں واپس پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ خدا کا یہ نام عبرانی میں اس آیت میں کس طرح ظاہر ہوا ہے؟ ایلوہیم، ایلوہیم جمع کا نام ہے اور ایلوہیم جمع کی صورت ہے، لہٰذا یہاں خدا کا نام جمع کی صورت میں ہے، جبکہ بنایا گیا فعل برا واحد کی صورت میں ہے۔ عبرانی میں نام کے لیے یہ اصول جمع کی صورت میں ہو اور اس کا فعل جمع ہو، جبکہ عبرانی میں یہ سب کچھ مختلف ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کو رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا بنانے والا ایک ہے، خدا جمع میں، وحدت میں کثرت ہے، یعنی خدا ایک ہے اور دنیا اسی نے بنائی ہے، مگر خدا جمع ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ ایلوہیم ہے۔ یہ تثلیث کے بارے میں بائبل مقدس کے پہلے یا سب سے قدیم نشانوں میں ہے، جن کو ہم بعد میں بائبل مقدس میں واضح طور پر دیکھیں گے۔ پھر چاہے ہم اسے نئے یا پرانے عہد نامے میں اس کو دیکھیں یا پھر ہم اس کو اپنے ناظرین کے لیے یسایہ کی 16ویں باب کی پہلی آیت میں پڑھیں یاد دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنائیں گے، اور اسی نمونے کا بہت استعمال واضح ہے۔ کرتے ہوئے خدا واحد صورت میں ہے۔ اس نے خود کو ایلوہیم کہا اور لفظ جمع بنایا کی صورت میں ہے، تو بالکل۔ کوئی یہ کہے گا کہ ہم۔ خدا جلالی زبان استعمال کر رہا ہے، خدا جلال کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ عبرانی میں کوئی اس کی مثال موجود ہے؟ نہیں، اس میں بالکل نہیں، کیونکہ بہت بار خدا واحد کی صورت میں بولا، میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔ جب خدا ابراہیم سے بات کر رہا تھا تو اس نے خود کو سر بلند نہیں کیا اور اس سے کیوں نہیں کہا کہ تو عظیم خدا ہے۔ اور جب ہم پیدائش کے 3 باب کو پڑھتے ہیں، دیکھو انسان ہم میں سے ایک کی مانند ہو گئے ہیں، کیا یہ جلالی نہیں ہے کیا؟ یعنی خدا بولتا ہے اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وحدت میں کثرت کے الفاظ کا براہ راست مکاشفہ ہے جو بائبل کے پہلے الفاظ میں بیان کیا گیا، وہ واحد صورت میں ہے، مگر لفظ بنایا یہ وحدت کی طرف ایک اشارہ ہے، کثرت، وحدت میں صحیح، کثرت۔ بالکل ٹھیک۔ ایلوہیم، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، لیکن دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی۔ ویران اور سنسان سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پہلے عبرانی میں آسمان کا ذکر 2 طرح سے بیان کیا گیا ہے، ہشمائم۔ ہم جانتے ہیں کہ اوپر والا آسمان جس میں پرندے اور ستارے اور ماحول کی مختلف تہیں ہیں، جہاں تیسرا آسمان ہے جہاں پولوس گیا تھا۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک۔ اور بائبل مقدس ہمیں 3 آسمانوں کے بارے میں بتاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی۔ لفظ عبرانی میں ہوگی کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سائنسی حقائق باتوں اور افسانوں کے ساتھ ملتی ہیں، لہٰذا پھر زمین کیوں ویران اور سنسان تھی؟ کیونکہ ہمارے پاس یسایہ 45:18 میں ایک آیت ہے جو بتاتی ہے کہ اسے اس نے ابس پیدا نہیں کیا کیونکہ اس کو آبادی کے لیے راست کیا گیا۔ زمین ویران اور سنسان تھی؟ نہیں، وہ بالکل نہیں تھی، لیکن ہمارے خدا نے زمین کو ویران اور سنسان تخلیق اور نہ ہی نہیں سنسان۔ کیا۔ اسے اس نے اس لیے نہیں بنایا بلکہ آباد کرنے کے لیے بنایا۔ اور بائبل یہ بیان نہیں کرتی کہ کیا ہوا، شاید ایک تباہی ہوئی تھی۔ بہت سے تبصرہ کرنے والوں نے شیطان کے زوال کا حوالہ دیتے ہوئے یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس کا یسایہ 14 میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے زمین کو تباہ کیا۔ صحیح۔ اور اس تفریق کا کوئی امکان نہیں۔ پھر بھی ہمارے پاس ٹھوس الفاظ نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ سچ ہے۔ تاہم ایک تباہی ضرور ہوگی کیونکہ خدا کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ بغیر کسی شے کے کچھ ویران اور سنسان پیدا کرے۔ خدا مکمل طور پر عظمت والا اور موجد ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ بدنظمی کو پیدا کرے۔ یقیناً یہ عالمی تباہی کا نتیجہ تھا جو شاید شیطان کے زوال کے سبب سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہمیں کہنا پڑے گا تشریحات ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو جوان زمین کے نظریے کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں کہ زمین 6000 سال پہلے تخلیق کی گئی، مگر بائبل کی آیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو نے قدیم ہی سے زمین کی بنیاد رکھی۔ ہم اس بات کی بھی وضاحت کرتے چلیں کہ زمین کی تخلیق تجدید نو سے پہلے ہوئی، وہاں کوئی بنی نو انسان نہیں تھا، اور جیسا کہ بائبل ہمیں پیدائش کے پہلے باب میں بتاتی ہے کہ آدم کو 6 دن بنایا گیا،
مگر اس بات کے امکان موجود تھے کہ آسمان اور زمین پہلے سے موجود تھے اور زمین ایک حادثے کی وجہ سے ویران اور سنسان تھی۔ کچھ ایسے بھی تفسیر کرنے والے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ شیطان کے گرائے جانے کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن اس سے متعلق ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تاہم کچھ تحریروں پر انحصار کرتے ہیں جو کہتی جی ہیں کہ خدا نے زمین کو عبث ٹھیک نہیں ہے۔ بنایا، اس نے اسے ویران نہیں بنایا، آراستہ کیا۔ اگرچہ زمین ویران اور سنسان تھی اس حادثے کی وجہ سے جو پہلے ہو چکا تھا، اور ضروری تھا کہ خدا اسے دوبارہ رہنے کے لائق بنائے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ دوسری آیت کہتی ہے، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ براہ مہربانی آپ اس آیت کو سمجھا دیں۔ جی بھائی یوسف۔ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، یہ ہمیں روح القدس کی تخلیق کے کردار کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہمارے پاس 2 آیات ہیں جو زمین کی تخلیق میں روح القدس کے کردار کو بتاتی ہیں، اور زبور میں جب تو اپنی روح کو بھیجتا ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور تو اسے صحیح۔ نیا بناتا ہے۔ اور ایوب کی کتاب اس کے 33 باب میں لکھا ہے، خدا کے روح نے مجھے بتایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھ میں زندگی دیتا ہے۔ تو یہاں تخلیق میں روح القدس کے کردار کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ تخلیق 3 اشخاص کے ساتھ منسلک ہے، لہٰذا تخلیق باپ کے ساتھ منسلک ہے۔ مثال کے طور پر افسیوں 3:9 میں لکھا ہے، خدا جس نے ساری چیزوں کو بنایا صحیح۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ عبرانی کے 2 باب میں بھی لکھا ہے، کیونکہ اور جس جس کے لیے سب چیزیں ہیں وہ باپ کا حوالہ دے رہا ہے، جس کے وسیلہ سے بہت سے بیٹے جلال میں داخل ہوتے ہیں۔ مثلاً یوحنا میں لکھا ہے، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ اس میں پیدا ہوا اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور کلسیوں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اور جی عبرانیوں 1 میں جی بالکل، جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی جس کے پیدا وسیلہ کیے۔ سے اس نے عالم پیدا کیے۔ خدا نے ابد میں زمین کی بنیاد ڈالی، اور اس طرح تخلیق باپ، بیٹے اور روح القدس سے منسوب ہے، اور ایسے بہت سے کام ہیں جنہیں کرنے کے لیے تثلیث کا حصہ ہے، اور ہم یہ بہت اثر و رسوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام مثال کے طور پر تخلیق، فدیہ، قیامت اور کفارہ، ان 3 شخصیات کی بدولت ہے۔ ٹھیک ہے، اور خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ آپ نے روح القدس کے تخلیق میں کردار کی نشاندہی کی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت پڑھیں، آئیں اس آیت سے شروع کریں۔ خدا نے کہا یہ ایک مختصر کلمہ ہے، مگر اس میں بہت سی تعلیمات ہیں۔ خدا بات کرتا ہے، اس مختصر کلمے کو کیسے دیکھتے ہیں جو کہ خدا کے کام، اور یہ کتاب کے آغاز میں ہے، اور خدا نے کہا۔ خدا کے الفاظ اور کام اور خدا نے کہا اس باب میں 11 مرتبہ آیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ نمبر 11 موسیقی کا حوالہ دیتا ہے، صحیح۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ میوزک ہے، اور میوزک ارتاش کی 11 ضربیں ہیں، اور خدا نے کہا کہ سب سے پہلے موسیقی ہم بائبل میں سنتے ہیں، اور خدا نے کہا اس حصے میں 11 مرتبہ ذکر ہے، یہ بھی میوزیکل ہے۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور فضا اس کی دستکاری ظاہر کرتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے، اور رات سے رات حکمت سیکھتی ہے، اور یہ نہ بولنے والا کلام ہے۔ یہ باب بھرا ہوا ہے کہ خدا نے کہا، اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نہ صرف خدا نے کہا کہ حکم دینے کے لیے، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، خدا ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کتاب جو خدا نے کہا اس کا حصہ ہے۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، لیکن زمانے کے آخر میں وہ ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کرے گا۔ ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ خدا ہم سے بات چیت کرنا پسند کرتا ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ اس طرح ہمیں خدا کی مرضی سے متعلق پہلے مکاشفہ کا سامنا ہے تاکہ ہم خدا سے بات کریں۔ تو خدا بات کرنے والا خدا ہے، اور یہ بتوں کے برعکس ہیں، اور بت جن کے منہ ہیں مگر ٹھیک بولتے ہے۔ نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتی نہیں۔ خدا نے بات کی اور یہ کلام کیا، اور خدا نے کہا۔ یہ جملہ 2550 دفعہ بائبل میں آیا ہے۔ خدا نے بات کی، واقعی خدا بات کرنے والا خدا ہے، یہاں تک کہ ان آخری دنوں میں اس نے ہم سے بیٹے کے ذریعے بات کی۔
مگر میں حیران ہوں کہ جب خدا بات کرتا ہے تو چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ دنیا میں اب مادہ موجود ہے کیونکہ خدا کا کلمہ اسے وجود میں لایا، اور وہ اپنے کلمے کی طاقت سے دنیا کی حمایت کرتا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس دن وہ اپنے کلام کو اٹھا لے گا اور اجرام فلک آگ سے پگھل جائیں گے۔ ان آیات کی بنا پر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں جو خدا توازن سے ہٹانا چاہتا ہے؟ میں انہیں بتاؤں گا کہ شکر کریں کہ خدا توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے، ورنہ یہ ساری کائنات بکھر جانی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ کائنات نہیں بکھری، کیونکہ خدا کا کلمہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا وہ حفاظت کرتا ہے اور سب چیزوں کو سنبھالتا ہے اپنی ساری قدرت سے۔ یہ نہیں بکھرے گی کیونکہ خدا کا کلمہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اس کی حفاظت کرتا ہے، سب چیزوں آمین۔ کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ صحیح۔ اور آنے والے پروگرام میں ہمارے پاس بہت ہی زبردست تعلیم ہے، وہ بھی دنوں۔ تخلیق کے بارے میں، یہ صحیح۔ کہ وہ مسیح کی نشاندہی کیسے کرتی ہے، اور ہم بہت آمین۔ پرجوش ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئے مہمانوں سے آج کے پروگرام کے بارے میں پوچھیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم جانتے ہیں کہ خدا بائبل کے پہلے لفظ سے ہی وجود رکھتا ہے اور کہ وہ تخلیق کار ہے جس نے غیر مادہ سے تخلیق کیا۔ زبردست۔ ہم جان گئے کہ تخلیق کیا ہے، صیغہ واحد ہے، اور خدا عبرانی میں ایلوہیم ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو تثلیث کے بارے میں یہ پہلا نشان ہے۔ ٹھیک ہے۔ میری اس فکرے سے بہت حوصلہ افزائی ہوئی جو کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے، خدا پسند کرتا ہے، بات کرتا ہے اور خود کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنا بھی پسند کرتا ہے۔ وہ بتوں کے برعکس بات چیت کرنے والا خدا ہے جن کے منہ ہے پر وہ بولتے نہیں۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، خدا کا سچا مکاشفہ اس کے بھروسے کی کتاب کہتی ہے، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ خدا بنانے والا ہے، اور جو بناتا ہے اسے حق ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ میرا ہے۔ لیکن شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے کہ ان الفاظ کو لوگوں کے دلوں سے مٹائے جو یہ ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے شروع ہی میں خاص طور پر 1 سے 11 تک، جیسے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں سے مٹانا چاہتا ہے کہ خدا کائنات کا مالک ہے کیونکہ خدا بنانے والا ہے۔ دنیا کس طرح وجود میں آئی؟ بہت سے نظریے ہیں جو خدائے عظیم کے کلام سے بہت دور ہیں، لیکن ہمارا سچا ایمان اس کتاب میں درج خدا کے کلام پر یقین کرنا ہے۔ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ دنیا کی تخلیق کا قابل فہم نقشہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک موجود خدا ہے جس نے اسے بنایا ہے، اور ہم جب خدا کو مساوات سے نکال دیتے ہیں، احمق اپنے دل میں کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں تو بدعنوانی اور ناپاکی آتی ہے۔ عزیز ناظرین، مجھے امید ہے آپ اس پھندے میں نہیں پھنسیں گے اور خدا کو اس توازن سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ خدا کا اخراج انسانی دماغ میں تباہی لاتا ہے اور ہر اس ایک کو جو خدا کے مکاشفہ کی کتاب کے باہر سوچتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل پر دوبارہ واپس لوٹیں تاکہ آپ خدا کے کلام اور اس الہامی مکاشفہ سے روشن ہو سکیں۔ جب تک ہم نئی قسط میں نہیں ملتے، آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی